सवाल नंबर 2। अनारकली मर कर भी जिंदा है, इस ख्याल पर अपनी राय पेश कीजिए। अनारकली उर्दू अदब का लाफानी किरदार है, साबित कीजिए। सैयद इम्तियाज अली ताज ने एक आम किरदार को लाफानी बना दिया, क्या ये सच है? जवाब: इम्तियाज अली ताज का ड्रामा अनारकली उर्दू ड्रामा नवेसी में संगमीन की हैसियत रखता है। अगरचे तारीखी एतबार से ये कहानी हकीकत से बहुत दूर है और तहकीक के मुताबिक अकबर के दौर में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था कि किसी कनीज़ को दीवार में चुनवा दिया गया हो। दरबार अकबरी के मुतालिक जो हक़ाइक़ तारीख़ के सिफ़ात में महफूज हैं, उनमें अकबर के नौरतन की हालात ज़िंदगी तफसील से दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा रानी जोधाबाई और कुछ महलाती साजिशों का अहवाल भी मौजूद है। दरबार अकबरी के बारे में जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, इनमें अकबर की बेइंतहा पसंदीदा कनीज़ नादरा का सरसरी जिक्र भी पाया जाता है। नादरा को अकबर ने खुश होकर अनारकली का खिताब दिया था। इसी अनारकली से मुतालिक जो रोमानवी दास्तान मुख्तलिफ हलकों में गर्दिश करती रही है, तारीखी एतबार से ये सब कुछ झूठ साबित होता है। जहाँ तक अनारकली के मकबरे और लाहौर में इसके नाम से मंसूब बाजार की मौजूदगी का ताल्लुक है, इसकी हकीकत सिर्फ ये है कि वो बादशाह की पसंदीदा कनीज़ थीं और आलमे जवानी में इंतकाल कर गई थीं। लिहाजा बादशाह ने इसका मकबरा बनाने में कुछ एहतमाम कर लिया होगा और फिर कुछ अरसे बाद इस कब्र के आसपास जब बाजार बना तो वो इसी नाम से मंसूब हो गया। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि दरबार की एक मामूली कनीज़ को, जिसकी इस दौर में कोई ख़ास अहमियत ना थी, इम्तियाज़ अली ताज ने अपने ड्रामे में इसके किरदार को इस कदर जानदार बना दिया है कि वो जिंदा जावेद हो गया और ज़रा सी बात को रोमानी दास्तान बनाकर इसे, जो हकीकतन बरसों पहले मर चुकी थी, उर्दू अदब में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। अगरचे इस ड्रामे का अंजाम भी अनारकली की मौत ही पर हुआ, फिर भी हम इस लिहाज से इसको जिंदा करार देते हैं कि इसका तस्करा उर्दू अदब में हमेशा बाकी रहेगा। देखा जाए तो ये भी एक हकीकत है कि अकबर के दरबार और महल में जाने कितनी कनीज़ें मुख्तलिफ कामों पर मामूर होंगी, लेकिन आज तक ना इनकी तादाद और ना ही इनके नाम, ना ही इनके हालात जिंदगी किसी को मालूम हो सके। लेकिन नादरा नामी कनीज़ की खुशकिस्मती मुलाहिजा हो कि वो सदियां गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। इम्तियाज अली ताज ने इस किरदार पर इस कदर मेहनत की है कि इस पर ना सिर्फ फिल्में बल्कि कई टीवी और स्टेज ड्रामे भी पेश किए जा चुके हैं और हर छोटा बड़ा शख्स अनारकली के नाम से वाकिफ है। ताज इस सिलसिले में मुबारक बातें मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक आम और मामूली कनीज़ को उर्दू अदब का एक जीता जागता किरदार बना दिया है। लिहाजा जब तक उर्दू जुबान बाकी है, अनारकली जिंदा रहेगी। इस अदबी हकीकत के पेश नज़र ये राय बिल्कुल दुरुस्त है कि अनारकली मर कर भी जिंदा है, और ये भी कि ताज ने एक आम और मामूली कनीज़ को उर्दू अदब का लाफानी किरदार बना दिया है। इस सिलसिले में सैयद बक्कार अजीम वाज़े तौर पर लिखते हैं कि अगर ये सवाल उठाया जाता है कि अनारकली आखिर अलमिया किसका है, अनारकली का, अकबर का या सलीम का, तो मेरा इस ज़मन में मुख्तसर जवाब ये है कि अनारकली सलीम का अलमिया इसलिए नहीं है कि स्ट्रेटजी के फ़न में एक बात कही जाती है कि जिस हीरो ने समझौता कर लिया, जिस हीरो ने हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने मकसद को पसे पोस्ट डाल लिया, वो हीरो नहीं है। सलीम ने हालात के साथ समझौता कर लिया। गुस्से के बावजूद अनारकली का जो हशर हुआ वो हुआ, ये वैसे ही शहजादे के शहजादे रहे, इसलिए हम इसको सलीम का अलमिया मानने को तैयार नहीं। अकबर के हवाले से हम देखते हैं कि इसके किरदार में दो शख्सियतें मिलती हैं, एक बाप की और एक शहंशाह की, लेकिन हम देखते हैं कि अकबर के यहाँ शहंशाह की शख्सियत का गलबा नजर आता है, जबकि बाप की शख्सियत दबी दबी सी नजर आती है। अकबर की ख्वाहिश क्या थी कि ये जो मेरी औलुल अज़मी है, मेरा जो इरादा है कि मेरी सल्तनत का वारिस ऐसा हो कि इश्क के झमेलों में ना पड़े, उस कनीज के साथ शादी ना करे,
اگر وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہوتا تو یہ اکبر کا المیہ بن جاتا، کیونکہ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے، اس لیے یہ اکبر کا المیہ بھی نہیں ہے۔ المیہ حقیقت میں انارکلی کا ہے، جس کے لیے ڈرامہ نگار نے پوری فضا تیار کی ہے۔ انارکلی کا کردار ہی امتیاز علی نے ایسا تخیل کیا ہے کہ اس کے ساتھ تماشائیوں اور قارئین کو شروع ہی سے ہمدردی اور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ انارکلی کے حوالے سے اس لیے بھی ٹریجڈی جنم لیتی ہے کہ وہ نہ صرف زندگی کے مقابلے میں ناتواں ہے، بلکہ اس کی محبت کے راستے میں ایک شہنشاہی ہے، کوئی عام بادشاہ یا مہاراجا نہیں۔ اس کی بے کسی و بے بسی اس المیہ کو جنم دیتی ہے۔ سید وقار عظیم کی اس تجزیاتی تحریر سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ یہ المیہ صرف اور صرف انارکلی کا ہے، کیونکہ انارکلی ہی وہ کردار ہے جو اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، عشق ہی نہیں بلکہ زندگی کی بازی بھی ہار گئی۔ ڈرامہ انارکلی کے سوالات۔ انارکلی سے اردو ڈرامے کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اردو ڈرامے کی مختصر تاریخ بیان کیجیے۔ اردو ڈرامے کے مرحلہ وار ارتقا پر روشنی ڈالیے۔ جواب: ڈرامہ دراصل یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کے معنی کچھ کر کے دکھانا، کسی کی نقالی کرنا یا کسی بات کو کرداروں کے ذریعے یا حرکات و سکنات کے ذریعے بیان کرنے کے ہیں۔ اردو میں ہم اس کو تمثیل بھی کہتے ہیں۔ یونان کی تہذیب جب اپنے عروج پر تھی تو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے عوام طرح طرح کے بھیس بدل کر اسٹیج پر آتے اور اپنی حرکات و سکنات سے کبھی لوگوں کو ہنساتے، کبھی رلاتے، اور کیونکہ یونان میں حکمرانوں اور عوام کے درمیان بے حد فاصلہ تھا اور حکمران عوام کے مسائل کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لہٰذا اس موقع پر عوام اپنے مسائل کو بھی حکمرانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ آہستہ آہستہ یہ فن دوسرے ممالک اور علاقوں میں بھی منتقل ہوتا گیا۔ اس کے یہ مکالمے: میں ان ملاحوں کا ادھر سے آنا جانا ہی بند کروا دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ایک اور مقام پر بختیار کہتا ہے تو پھر سودا کر لیجئے، ولی عہد کا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ بختیار پورے ڈرامے میں ہمیں سلیم کی ہر ممکن طریقے سے دلجوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور حقیقت حال سے اسے ہمیشہ باخبر رکھتا ہے۔ بختیار نے سلیم کو کبھی بھی غلط قسم کی تسلیاں نہیں دیں، یہی وجہ تھی کہ سلیم کبھی کبھی بختیار سے بدظن بھی ہو جاتا تھا اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ میرا کیسا دوست ہے جو کبھی بھی میری حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ انارکلی کو حاصل کرنا بے شک سلیم کے لیے ایک خواب سے کم نہیں تھا، لیکن بختیار نے ان خوابوں کے پیچھے دوڑنے کے لیے ہر مقام پر سلیم کو منع کیا اور حقیقت سے اسے آگاہ کرتا رہا کہ تم جس راہ پر گامزن ہو وہ راستہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مثلاً اگر تم نے ایک غلطی کا علاج دوسری غلطی سے کیا تو تم غلطیوں کے انبار کے نیچے دب جاؤ گے۔ ذل الہی اور تمام مغلیہ ہند تمہارے مستقبل میں عظمتوں خواب دیکھ رہی ہے جو کچھ ہو چکا۔ ذل الہی کی خاطر، مغلوں کی خاطر، خود انارکلی کی خاطر اسے بھول جاؤ۔ ایک اور جگہ بختیار سلیم کو اس طرح سمجھاتا ہے: مغلوں کو مدبر بادشاہوں کی ضرورت ہے، وہ شاعر بادشاہ نہیں چاہتے۔ بختیار کا دور برس اور عقلمند ذہن یہ جانتا تھا کہ سلیم کو ایک غلطی کے بدلے دوسری غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ محبت کے اس کھیل کو روک دینا ہی سلیم کی عقلمندی ہوگی۔ انارکلی کو دیوار میں چنوا دینے کے بعد سلیم جس کہکے سے گزرا، بختیار نے اسے ہر طرح سے تسلی دی اور حوصلہ دیا اور یہ بتانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا کہ ایک لڑکی جو تمہارے دربار کی صرف کنیز ہے، اس کی خاطر تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے۔ غرض یہ کہ سلیم کے اس دوست بختیار نے ڈرامے میں اپنی شناخت اپنی بے مثال اور پرخلوص دوستی کی بنا پر تو کروا ہی دی ہے، لیکن وہ اپنی شخصیت میں بے حد عقلمند اور دورس انسان تھا۔ اس کی ذات میں سنجیدگی اور مزاح کا جوہر کوٹ کوٹ کر رچا بسا تھا، جس نے ہر پڑھنے والے کے دل پر ایک دیرپا اثر قائم کیا۔ کردار نگاری: ثریا کنیز انارکلی نادرہ کی چھوٹی بہن اور
اس پیاری بہن کا نام سریا ہے۔ سریا ایک بے حد تیز ترار، ہوشیار اور حاضر جواب لڑکی ہے۔ وہ 13 سال کی عمر میں بھی اس قدر سیانی ہے کہ انارکلی 16 سال کی عمر میں اتنی ہوشیار نہ تھی، لیکن ہوشیاری علیحدہ چیز ہے اور تجزیہ علیحدہ چیز، اس لیے سریا اپنے جذبات چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک خوش باش اور چنچل قسم کی دوشیزہ ہے، حالانکہ اس میں انارکلی کی بہن ہونے کا باوجود شکلاً وہ دلکشی اور حسن و نزاکت نہ تھی۔ وہ تمام عادتیں جو انارکلی کی شخصیت کے برعکس تھیں سریا میں موجود تھیں۔ اس نے دلارام کو باور قرار دیا تھا کہ مجھ کو انارکلی کی طرح سیدھا سادہ بے وقوف اور خاموش نہ سمجھنا، میں تمہاری چالوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، اور دلارام اس کی باتوں سے پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ انارکلی اور سلیم کو قریب تر لانے میں سریا نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اگر وہ اس کھیل میں شامل نہ ہوتی تو غالباً انارکلی تنہائی میں سلیم سے ملنے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ دراصل اپنی بہن سے بے پناہ محبت کی بنا پر وہ اسے خوش اور مطمئن دیکھنے کی متمنی تھی۔ سلیم اور انارکلی کی ملاقات کے بارے میں دلارام کو خبر ہو گئی تو سریا کی پریشانی کا عجب عالم تھا۔ وہ سلیم سے کہتی ہے کہ بچائیے بچائیے، میری آپا کو بچائیے۔ دلارام نے دیکھ لیا، وہ سب سے کہہ دے گی، ہائے پھر کیا ہوگا، یہ مرنے کو جا رہی ہے، شہزادے شہزادے۔ انارکلی کے قید ہو جانے کے بعد سریا کی حالت متغیر ہو گئی، گویا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی ہو، اور انارکلی کی موت کے بعد وہ سلیم کو جس قدر بھلا بھلا کہہ سکتی تھی، اس وقت نہ اسے بادشاہ کا خوف تھا، نہ شہزادے کو باتیں سنانے میں کوئی لحاظ تھا۔ تیمور نے نامراد اولاد، ہندوستان کے بزدل ولی عہد، میری بہن کی جان لے کر تو ابھی تک موجود ہے، پھول کو کھا جانے والے کیڑے، جھوٹے جو جوان انارکلی کی بڑھیا ماں کے قاتل، جو وہ سمجھ رہا ہے۔ صاحب عالم کو اس پر بہت زیادہ بھروسہ ہو گیا ہے، میں اس سے بہت زیادہ واقف ہوں۔ ہر جگہ سریا اپنی باتوں کے اعتبار سے کسی طرح بھی 13 سال کی عمر کی لڑکی معلوم نہیں ہوتی، وہ انارکلی کی چھوٹی نہیں بلکہ بڑی بہن کا کردار ادا کر رہی تھی۔ سریا پورے ڈرامے میں انتہائی جاندار، دلچسپ اور متحرک کردار کہا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، ڈرامہ انارکلی کا المیہ کس کا المیہ ہے، اکبر، سلیم یا خود انارکلی کا؟ جواب، ڈرامہ انارکلی ایک المیہ ڈرامہ ہے، بقول ڈاکٹر سلیم اختر۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جدید ڈرامہ ہونے کے باوجود انارکلی المیہ کے اس معیار پر پورا اترتا ہے جو ارسطو نے وضع کیا تھا۔ پلاٹ کی اساسی حیثیت، مناسب طوالت اور آراستہ زبان، ان سب عناصر کے ساتھ ساتھ اس میں کیتھارس یا تزکیہ والی خوبی پائی جاتی ہے۔ ارسطو نے کیتھارس یا تزکیے کی اصطلاح المیہ کے ضمن میں استعمال کی ہے۔ ڈرامہ انارکلی کے بارے میں جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ المیہ ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر المیہ ہے تو کس کا؟ اگر المیہ ٹریجڈی کے بارے میں خود ڈرامہ نگار نے اپنا دیباچہ میں حتمی رائے دینے سے گریز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے ڈرامے کا تعلق محض روایات سے ہے، بچپن سے انارکلی کی فرضی کہانی سنتے رہنے سے، حسن و عشق اور ناکامی و نامرادی کا جو ڈرامہ میرے تخیل نے مغلیہ حرم کی شوکت و تحمل میں دیکھا، یہ اس کا اظہار ہے۔ اب تک جن لوگوں نے اسے سنا ان کا اس امر پر اختلاف ہے کہ یہ ٹریجڈی سلیم اور انارکلی کی ہے یا اکبر اعظم کی، لیکن انارکلی میں اتنی دلافزی ہے کہ نام تجویز کرتے وقت کسی دوسرے امر کو ملحوظ رکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ دیباچہ اول انارکلی، خود تاج اس کی تحریر سے واضح نہیں ہوتا کہ المیہ کس کا ہے۔ اگر ہم اس کو سلیم کا المیہ تسلیم کریں کہ یہ سلیم محبت میں ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ سلیم کا انارکلی سے بے حد جذباتی لگاؤ ہے اور انارکلی کی موت جذباتی طور پر سلیم کو بھی مار ڈالتی ہے، اس کے باوجود اس کو سلیم کا المیہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس سلسلے میں آ رہی ہے، اس ڈرامے میں محبت اور سلطنت کا توازن نہیں بلکہ تصادم پایا جاتا ہے جو کہ ایک بڑے ڈرامے کے لیے بہترین مواد کا کام دیتا ہے۔ اکبر جو باپ بھی ہے اور شہنشاہ بھی، مگر جو شہنشاہ کو باپ کی حیثیت پر غالب رکھنا چاہتا ہے اور سلیم کو سلیم اعظم بنا دینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سلیم کے پیروں
دلوں میں ملک گیری اور حکمرانی کی زنجیریں ہیں اور محبت ان زنجیروں کو کاٹ دینا چاہتی ہے۔ یہاں پر ایک بار پھر اکبر اور سلیم کے کردار باہم تصادم نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ کشمکش اور تصادم حکمرانی اور محبت سے زیادہ معاشرتی حیثیت اور طبقات کے درمیان ہے۔ ڈرامے کا پلاٹ اور ٹیکنیک۔ ڈرامے کو عام طور پر 5 ایکٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن تاج نے انارکلی کو 3 ایکٹ میں تقسیم کر کے ایک تو درمیانی منزل کی دشوار گزار طوالت کو کچھ کم کیا ہے اور دوسرے یہ کہ ڈرامے کی دلکشی میں بھی کمی نہیں آنے دی۔ 3 ایکٹ میں تقسیم کر دینے سے ڈرامے کا پلاٹ کافی سادہ ہو گیا ہے اور کہانی نہایت مناسب رفتار سے اپنے ارتقاء کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تاج نے ڈرامے کا پہلا منظر انتہائی مہارت سے لکھا ہے۔ اس منظر میں تمام کرداروں کا تعارف بھی ہو جاتا ہے اور یہ سارے کردار اپنی گفتار سے آنے والے تصادم کا پتہ دیتے ہیں۔ مثلاً ایک موقع پر دلارام جشن نوروز کا اہتمام کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے اور انارکلی کے درد کے گرد سازشوں کا جال بچھانے کی تدبیروں میں مصروف ہے۔ ایک خاص امبر اس سے پوچھتی ہے پھر آخر کیا کرو گی، تو دلارام یہ کہہ کر اپنی مضبوط قوت ارادے کا اظہار کرتی ہے ناگن کی دم پر کوئی پاؤں رکھ دے کیا کرتی ہے۔ دلارام کے کردار اور اس کے آہنی عزم کا اظہار اس سے بہتر انداز میں ممکن نظر نہیں آتا۔ کردار نگاری۔ تاج کی کردار نگاری کے تمام ہی نکات ان فن متعاقد نظر آتے ہیں۔ بادشاہ حسین، عشرت رحمانی اور عبدالسلام خورشید تو ان کی کردار نگاری کے مداح ہیں۔ عشرت رحمانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اردو ڈرامے کا ارتقاء اکبر اور سلیم کو تاریخی شخصیات ہونے کے حوالے سے دوام حاصل ہے، لیکن اس ڈرامے کے دوسرے کردار جن کا تاریخ میں کوئی سراغ نہیں ملتا تاج کی کردار نگاری کا معجزہ ہیں اور ان کے افسانوی پیکروں میں بھی جلال و جمال کا مرتبہ حاصل کر گئے ہیں۔ ان کرداروں کے خصوصیات حسن و جمال، وفا و جفا، محبت و نفرت، ہمدردی و بغاوت اور دغا و فریب وغیرہ ان کے مکالموں میں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ امتیاز علی تاج کا فنکارانہ کلام کمال نے لفظوں سے پیکر تراش کر انہیں اپنے پلاٹ کے نمائندہ افراد بنا ڈالا ہے تو ان کا یہ خیال کچھ مبالغہ بھی نہیں معلوم ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کو خوبی، مکالموں کی چستی، برجستگی اور ڈرامائی تدبیروں سے اپنے کرداروں میں زندگی کی روح پھونک دی ہے۔ ان کا معمولی سے معمولی کردار بھی اپنی جگہ ایک مکمل حیثیت رکھتا ہے۔ کردار نگاری کا بھرپور شعور اردو ڈرامے میں پہل تاج ہی کے ہاں ملتا ہے جو انارکلی میں اپنے نقطہ عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ سلیم، اکبر، انارکلی اور دلارام اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہیں۔ دلارام اس ڈرامے میں کلیدی حیثیت حامل کردار ہے۔ واقعات کے تانا بانا کو مرتوب کرنے اور اس کے پیدائش شدہ کشمکش اور تصادم کو نقطۂ عروج تک لے جانے کے ڈرامائی عمل میں پوری مدد کرتی ہے، جبکہ ثریا، رانی، بختیار اور داروغہ زندہ اور انارکلی کی بوڑھی ماں خاص ذیلی کردار ہیں۔ سلیم کا کردار اس کہانی کا ایک کمزور اور بے عمل کردار ہے جو انارکلی کی محبت میں حد درجہ جذباتی ہے اور اپنی محبت کے مقابلے میں اسے جہاں بانی اور شاہی شان و شوکت ہی نظر آتے ہیں۔ عشق و وفا کے اس جذباتی کشمکش میں جو سلیم، انارکلی، اکبر اور دلارام کے درمیان جاری ہے، سلیم کی قلبی کیفیت کا اظہار ڈرامے کے آغاز میں ان مکالموں سے صاف جھلکتا نظر آتا ہے۔ اللہ کی سہمی ہوئی محبت کب تک راز رہے گی، مہجور دل یوں ہی چپ چاپ دکھا کرے گا، یا وہ پرخندہ ساعت بھی آئے گی جس کی امید میں زندگی قیامت ہے۔ تاج نے سلیم کے کردار سے بھرپور انصاف نہیں کیا ہے کیونکہ انارکلی کے سلیم کو جو خود دلارام جیسی معمولی لڑکی سازشی کنیز کے سامنے خوفزدہ اور مجبور محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو اکبر کا محکوم سمجھتا ہے اور انارکلی کی محبت، اسے پا لینے کی خواہش، دلارام کی سازش، نا امیدی اور بے یقینی کی کیفیت سے دوچار نظر آتا ہے۔ ایک بہادر، باعمل، بصیرت سے بھرپور اور زبردست قوت فیصلہ رکھنے والے
والے تاریخ کے جہانگیر سے کوئی نسبت نظر نہیں آتی۔ اس کے کردار میں نہ تو اکبر عظیم جیسے باپ کا جلال نظر آتا ہے اور نہ ہی راجپوت ماں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ بلند بانگ دعوے تو کرتا ہے لیکن بصیرت سے عاری ہے اور قوت فیصلہ نہیں رکھتا۔ اکبر کا کردار سلیم کے کردار کی ضد ہے۔ سلیم اگر بیچارگی، کم حوصلے کی اور بصیرت سے عاری ہونے کی علامت ہے تو اکبر قوت، اعلیٰ حوصلے اور معاملہ فہمی کا نمونہ ہے۔ دونوں کردار اپنے رویے کے اعتبار سے اکثر متصادم نظر آتے ہیں۔ اکبر کے ہاں ایک باپ اور ایک شہنشاہ کے درمیان کشمکش ہے جو ان کے مابین توازن قائم رکھنے یا کوئی تیسرا راستہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اور شہنشاہ کی حیثیت کو ہر جگہ باپ کی شخصیت پر غالب رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سلیم کو عزم و عمل کا مالک اور شہنشاہ جاہ و جلال کا پیکر دیکھنے کا آرزومند ہے۔ وہ سلیم اور شیخوں کی حیثیت کوئی فرق نہیں رکھتا ہے۔ مکالمے تاج کا حسن بیاں اور ان کے مکالموں میں چستی اور برجستگی قدم قدم پر دامن دل کو کھینچتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً انارکلی کے دیوار میں چنے جانے کے بعد ثریا، انارکلی کی بہن، جب شہزادے سلیم سے مخاطب ہوتی ہے تو اس کے مکالموں میں جو برفستگی کا انداز ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اس کا یہ بھول جانا ایک فطری عمل ہے کہ وہ تخت و تاج کے وارث سے مخاطب ہے، بلکہ اس وقت شہزادہ سلیم صرف اس کی بہن کا قاتل ہی نظر آتا ہے، جس سے اسی انداز میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تاج کے مکالموں کی زبان فارسی آمیز اور ادبی ہے۔ فارسی اشعار کا برمحل اور برجستہ استعمال ان کے مکالموں کو اور زیادہ معیاری بنا دیتا ہے۔ یہ زبان آج کے ماحول میں قدرے اجنبی ہو تو مہلیہ محلات میں اجنبی نہیں لگتی اور اس ماحول کی سچی عکاسی نظر آتی ہے۔ ڈرامے کی خامیاں انارکلی میں مغربی معیار کی کسوٹی پر پورا اترنے والے ڈرامہ ہونے کے باوجود ایک خامی تو مختلف مناظر کی بھرمار ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں مناظر کی تبدیلی اور کرداروں کی خصوصیت کو اسٹیج پر پیش کرنا ایک مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ ممکن ہے اس ڈرامے کو اسٹیج کرنے میں ہی یہی مشکلات درپیش رہی ہوں، لیکن اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ تاج دور جدید کے بہترین ڈرامہ نگار ہیں اور 20ویں صدی میں انارکلی سے بہتر ڈرامہ نہیں لکھا جا سکا ہے۔ بقول عشرت رحمانی، آخر دو مناظر نسبتاً دھیمے دھیمے سے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تمام جاندار کردار آخری حد تک پہنچ کر تھک سے گئے ہیں، یا مصنف نے انہیں الجھا ہوا سا دیکھ کر ان کے حال پر چھوڑ دیا ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو بھرپور تاثر اس عظیم اور شاندار المیہ کا ہونا چاہیے تھا وہ اس کے انجام سے قائم نہیں ہوتا۔ انارکلی کی بڑی خامی اس کی خود کلامی ہے اور اس کا استعمال غیر ضروری نظر آتا ہے۔ تجھ پر بے کس کا صبر ٹوٹے، تجھ کو مظلوم کی آہیں پھونکیں، تجھ کو بے کس کے آنسو غرق کریں۔ بہن کی خبر نے ثریا کے منہ سے وہ سب الفاظ نکلوا دیے جو شہزادے کے مرتبے کے عین خلاف ہیں۔ ڈرامے میں ثریا کے ذریعے ایک بے کس اور نڈر لڑکی کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے جس کے پیش نظر مصلحتیں ہرگز نہ تھیں اور نہ ہی انجام سے خوفزدہ تھی۔ دلارام کے دل میں انارکلی کے لیے کیا ہے اس کی سازش کے بارے میں ثریا بے خبر نہ تھی، اس لیے وہ دلارام سے بھی تلخ لہجے میں باتیں کر چکی تھی۔ دلارام کے خلاف ثریا کے دل میں نفرت کی جذبات اپنی جگہ بجا ہے۔ وہ دلارام کا اصلی روپ جانتی تھی۔ شہزادہ سلیم ثریا پر پوری طرح بھروسہ کیا کرتا تھا اور اس کی وسعت سے انارکلی کے شہزادے کی پہلی ملاقات نے دونوں کے درمیان محبت کی آگ کو مزید بھڑکا دیا، ورنہ شاید وہ زیادہ عرصہ ایک دوسرے کو صرف دل ہی دل میں چاہنے کا جرم کرتے رہتے، لیکن ثریا کی اپنی بہن سے محبت نے اس کام کو خطرناک انجام تک پہنچا دیا۔ ثریا ایک مقام پر سلیم کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دلارام وہ نہیں جو بلکہ حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ تاج مغربی ڈرامے کے فن سے مکمل طور پر آشنا تھے اور انگریزی ادب پر بھی عبور رکھتے تھے، چنانچہ اپنی اس خوبی سے انہوں نے انارکلی میں بھی بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کا یہ ڈرامے کی فنی تکنیک کے معیار پر پورا اترتا ہے، لیکن چند ایک ایسی خامیاں ہیں جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً ڈرامے کے طویل مناظر اور ڈرامے کے دوران
کرداروں میں خود کلامی کا پایا جانا کبھی کبھی قاری کو انتہائی غیر ضروری محسوس ہوتا ہے۔ تاج نے انارکلی لکھ کر نہ صرف فن ڈرامہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا بلکہ ماضی کو زندہ اور مجسم شکل میں ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ کردار نگاری بختیار ڈرامہ انارکلی میں شہزادہ سلیم کے بچپن کا دوست ہے جو شہزادے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ سلیم بختیار کو اپنے دل کا تمام حال سنانے سے نہیں گھبراتا اور اسی طرح بختیار سلیم کو موقع محل کی مناسبت سے صحیح مشورہ دینے سے گریز نہیں کرتا۔ بختیار سلیم اور انارکلی کی محبت کا راز اول دن سے ہی جانتا تھا اور اسے سلیم کی حالت زار کا بھی بخوبی علم تھا، لیکن ایک مخلص دوست کا کردار کرتے ہوئے اس نے کبھی سلیم کو غلط مشورہ نہیں دیا بلکہ اس کو ہمیشہ سمجھاتا تاکہ تمہاری ہی محبت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ذیل الہی بادشاہ کبھی بھی کنیز انارکلی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے ہیں۔ بختیار کی طبیعت میں مزاح اور شوخ طبعی پائی جاتی تھی، مثلاً حالانکہ ڈرامے کا پلاٹ فرضی ہے اور امتیاز علی تاج نے تاریخی اعتبار سے اس واقعے کی حتی الامکان چھان بین بھی کی، لیکن بقول ان کے کوئی شواہد ایسے نہ مل سکے کہ جس پر ڈرامے کی سچائی کا انحصار ہو سکے، لیکن ہم سب بچپن ہی سے انارکلی اور سلیم کے رومان کی داستان سنتے آئے ہیں اور اکبر اعظم کے ظلم کا قصہ بھی، لہٰذا امتیاز علی تاج نے ان خیالات کو اس حسین ڈرامے کا روپ دے کر ادب میں اردو ڈرامہ نگاری کا ایک کامیاب ترین تجربہ کیا۔ ڈرامہ انارکلی کا تنقیدی جائزہ۔ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی اردو ڈرامے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاج مغربی ڈرامے کے فن سے پوری طرح آشنا تھے اور انہیں انگریزی ادب پر بھی دسترس حاصل تھی، چنانچہ انارکلی میں انہوں نے اپنے اس فن کو برتنے کی پوری کوشش کی ہے اور ماں سوائے چند خامیوں کے ان کا یہ ڈرامہ فن اور تکنیک کی تمام معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس ڈرامے میں زبان و مکان اور تاثر موجود ہیں جو ایک مکمل اور اعلیٰ درجے کے ڈرامے کی خصوصیت ہیں۔ انارکلی کا ایک زمانہ متعارف ہے اور ڈرامے کے ارتقاء میں اسے ایک مقام بھی حاصل ہے، لیکن اس کے اسٹیج نہ ہو سکنے کا افسوس امتیاز علی تاج کو آخری دم تک رہا۔ تاج نے انارکلی لکھ کر صرف فن ڈرامہ نگاری کی روایت ہی کو نہیں آگے بڑھایا بلکہ اپنے زور قلم اور قوت تحریر سے ماضی کو زندہ اور مجسم کر کے ہمارے سامنے لا